अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक मर्तबा फिर आपकी बहन सिद्रा अमीन एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं जिस लड़की की कहानी आपको बयान करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक स्वीडन से है, और वो आम मगरबी माशरे के रुझान के मुताबिक इस्लाम को बहुत बुरा मज़हब समझती थी और मुसलमानों से नफ़रत करती थी। तो फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया? चलिए उसकी कहानी सुनते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I got the question on my journey to Islam in English as well because everyone doesn't understand Swedish, of course. तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे सवाल बार बार पूछा गया कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि मैं अपनी इंग्लिश ज़ुबान में वीडियो बनाऊं और ये सारी डिटेल बताऊं, क्योंकि इससे पहले मैंने स्वीडिश ज़ुबान में अपनी वीडियो बनाई थी। तो वो ज़ुबान चूँकि हर कोई नहीं समझता, इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे बार-बार कमेंट किए, रिक्वेस्ट की कि मैं इंग्लिश ज़ुबान में अपनी इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करूँ। तो आज मैं आप लोगों के कहने पर इंग्लिश में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ। तो ये मेरा इस्लाम कबूल करने का सिलसिला आज से 2 साल पहले शुरू हुआ, जब मैं एक कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ मेरी मुसलमानों से मुलाकात हुई। तो ये मेरा इस्लाम के बारे में जानकारी का सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। मैं जिस जगह मुलाज़मत करती थी वहाँ पर मैं शिफ्ट इंचार्ज थी, और मेरे अंडर जो स्टाफ काम करता था उसमें काफ़ी मुसलमान लड़के और लड़कियाँ थे। तो वहाँ एक लड़का नया-नया आया, और मैं उसको मशीन ऑपरेट करना सिखा रही थी कि उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। तो उस काम के दौरान मेरी उस लड़के से अच्छी गपशप हो गई, और इस तरह हमारी इस्लाम के मौज़ू पर वहाँ से बातचीत शुरू हुई। मैं पहले ये बता दूँ कि मैं इस्लाम के बारे में बहुत ही बुरे नज़रियात रखती थी। मैं इस्लाम को बिल्कुल अच्छा मज़हब नहीं समझती थी। वही सब कुछ जो हमें यूरोप में आम माशरे में जो बताया और पढ़ाया जाता है, टीवी और मीडिया के ज़रिए हमारे ज़हनों पर जो असर डाला जाता है कि मुसलमान बुरे होते हैं, और मैं भी उसी सोच की हामिल थी। मैं जब उस लड़की को मशीन ऑपरेटिंग सिखा रही थी तो उस दौरान मैंने देखा कि वो बहुत अच्छा और नेक लड़का था, बहुत ही अच्छी तबीयत का मालिक था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं उसे बुराई से बाहर निकालूं, क्योंकि मेरी नज़र में तो उस वक्त इस्लाम बुराई ही था। मैं चाहती थी कि उसे बताऊं कि इस्लाम कितना बुरा दीन है, और तुम कितनी गलत चीज़ में पड़े हुए हो। तुम तो एक अच्छे मिजाज के लड़के हो, तुम ऐसे गलत दीन में क्यों हो? तो यहाँ से मेरी उसके साथ इस्लाम के बारे में बातचीत शुरू हुई। मेरे ज़हन में यही था कि मुसलमान औरतों को तालीम हासिल नहीं करने देते, उनकी तालीम हासिल करने के मुखालिफ हैं। जैसे कि हमें अफ़गानिस्तान से ख़बरें आती हैं कि वहाँ पर तालिबान लड़कियों को तालीम नहीं हासिल करने देते, उनको जॉब नहीं करने देते, लड़कियों को अपनी मर्ज़ी से शादी करने की इजाज़त नहीं होती। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलमान अपनी औरतों के साथ करते हैं, उनके ऊपर ज़ुल्म करते हैं। तो मैंने ये सबसे पहली बात यही की कि तुम मुसलमान औरतों के हुकूक के मामले में इतने ख़राब रिकॉर्ड वाले लोग क्यों हो? तुम क्यों औरतों के हुकूक नहीं देते हो, और तुम लोग क्यों औरतों के ऊपर ज़ुल्म करते हो? तो इस तरह मेरी पहली बात ही दरअसल मेरा उसके ऊपर एक अटैक था, कि मैंने उसको ऐसे अटैक किया कि तुम लोग औरतों के बारे में ऐसे बुरे क्यों हो? तो उसने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया। उस लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम बनिस्बत यूरोपी माशरे के औरतों की ज़्यादा हिफाजत करता है, औरतों को ज़्यादा प्रीशियस समझता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, और औरतों के जितने हुकूक इस्लाम में हैं इतने और किसी जगह नहीं हैं। तो मैं उसके जवाब से बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि ये क्या कह रहा है वो? क्या इस्लाम और औरतों के साथ अच्छा सलूक, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत शॉक्ड हुई उसकी इस बात सुनकर। तो उसने कहा कि इस्लाम तो ये कहता है, इस्लाम तो यूँ सिखाता है। उसने मुझे इस्लाम में औरतों के मुकाम के बारे में
کچھ اچھی چیزیں بتائیں تو مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا۔ میں نے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے سوچا کہ میں خود اسلام کے بارے میں اسٹڈی کروں اور معلومات حاصل کروں تاکہ میں ایک اچھے جامع انداز میں اس سے بات کر سکوں اور اس سے بحث کر سکوں تاکہ میں اس کو قائل کر سکوں۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اس سے بحث کرنے کے لیے، اس کو قائل کرنے کے لیے میرے پاس اسلام کی نالج ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ اس لڑکے سے بات کرنے کے بعد میرے اندر اسلام کو جاننے کی اتنی زیادہ جلدی تھی کہ میں نے اسی دن گھر واپس آتے ہی سب سے پہلے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور گوگل پر اسلام کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیا کہ اسلام عورتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میں نے یوٹیوب پر کچھ چیزیں دیکھنا شروع کیں، کچھ گوگل پہ مختلف اسلامی ویب سائٹس پہ، اور مختلف چیزیں میرے سامنے آتی رہیں اور میں ان کو دیکھتی رہی۔ تو میں نے یوٹیوب پر دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر خواتین دھڑا دھڑ کنورٹ ہو رہی ہیں۔ اور خواتین بھی کون سی؟ ہمارے مغربی معاشرے کی پڑھی لکھی خواتین، سمجھدار خواتین، امریکہ کی، یورپ کی خواتین جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پر بہت زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیاں ہیں اور وہ اپنی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں۔ تو میں نے جب یہ سب دیکھا میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا یہ اتنی زیادہ ہمارے معاشرے کی پڑھی لکھی عورتیں اگر یہ ریسرچ کر رہی ہیں اور یہ اس طرف جا رہی ہیں تو یقیناً میری معلومات میں کچھ کمی ہے، مجھے مزید اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ تو میں یہاں سے تھوڑا مزید تجسس کا شکار ہوئی۔ تو جو سفر مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے سے شروع ہوا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں خود غلط ثابت ہونے لگی۔ دراصل میری اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے اسلام اچھا نہیں لگتا تھا، مگر صرف اس لڑکے کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں اور سے اور چیزیں پڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ بات تو ابھی بھی میرے دماغ میں بیٹھی تھی کہ اسلام کوئی اچھا دین تو ہے نہیں۔ پھر میرے خیال میں شاید 8 یا 9 مہینے بعد میں اس مقام پر کھڑی تھی کہ ٹھیک ہے، اسلام اچھا دین تو نہیں ہے، ہاں اس میں کچھ باتیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح میرے دل میں پہلی تبدیلی یہ آئی۔ پھر میرے سامنے یوٹیوب پر ایک ایسی سٹوری آئی جس نے کافی حد تک میری سوچ کو بدل ڈالا۔ وہ ایک ایسے آدمی کے اسلام قبول کرنے کی کہانی تھی جو ایک اینٹی اسلام بک لکھ رہا تھا۔ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا مخالف تھا، کوئی پولیٹیشین تھا وہ، اور وہ اپنے ملک میں پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف قانون بنانا چاہتا تھا۔ وہ اسلام کے مخالف ایک کتاب لکھ رہا تھا۔ تو اس کی میں نے کہانی سنی کہ ایک انتہائی اسلام مخالف آدمی نے جب اسلام کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تو اس کو پتہ چلا کہ اسلام واقعی اچھا دین ہے اور بہت شاندار دین ہے، تو اس نے اس کو قبول کر لیا۔ در حقیقت اس کی کہانی میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی کہ میں نے واقعی اس بات کو ریئلائز کیا کہ اسلام میں کچھ چیزیں اچھی نہیں ہیں، بلکہ اسلام اوور آل ہی بہت اچھا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر 1-2 پوڈ کاسٹ چینل تھے جن میں خاص طور پر 3 لڑکے تھے۔ سویڈن سے ہی ان کا تعلق تھا اور وہ سویڈش زبان میں اپنی پوڈ کاسٹ کرتے تھے۔ تو چونکہ میں سویڈش زبان سے زیادہ فیملیئر ہوں، اس کو سمجھنے میں مجھے زیادہ سہولت رہتی ہے، تو ان 3 لڑکوں کی پوڈ کاسٹ میں نے دیکھی۔ وہ تینوں لڑکے مدینہ میں کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، اور 2 ان میں سے بورن مسلم تھے اور ایک کنورٹڈ مسلمان تھا۔ تو وہ تینوں پوڈ کاسٹ چینل چلاتے تھے۔ ان کے پوڈ کاسٹ چینل نے مجھے بہت زیادہ نالج پرووائڈ کی، اور ان کی ویڈیوز نے مجھے اسلام کی طرف لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ 1 سال بعد میں نے اپنے اسی کولیگ لڑکے سے کہا کہ مجھے قرآن پاک کی ایک کاپی چاہیے، کیا تم مجھے قرآن پاک ٹرانسلیشن کے ساتھ لا کر دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے ایک انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پاک لا کر دے دیا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے قرآن پاک
سویڈش زبان میں ترجمے کے ساتھ ملتا تو زیادہ بہتر تھا، مگر اس کے پاس انگلش ترجمے والا قرآن پاک تھا، تو اس نے مجھے وہی لا کر دے دیا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ دیکھنے والے ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں دراصل کرسچن بیک گراؤنڈ سے تھی، تو وہاں پر میں بائبل کو بھی پڑھ چکی تھی، میں چرچ بھی جاتی تھی، مگر کبھی بھی مجھے بائبل پڑھ کے ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ میں خدا کا کلام پڑھ رہی ہوں یا یہ خدا کا کلام ہے۔ ایسی کبھی کوئی فیلنگز مجھے بائبل پڑھ کے نہیں آئیں، جبکہ قرآن اپنے انداز بیاں میں ایسا کلام ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا ایک ایسا خاص انداز ہے جو انسان کو افیکٹ کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کتاب دی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کیسی زندگی گزاری، مدینہ میں کیسے زندگی گزاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مکہ کا ماحول کیسا تھا، صحابہ کرام کیسے تھے، کون تھے، کیا تھے۔ تو ایک مکہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بریف اسٹوری تھی، جس سے میرے ذہن میں تھوڑا بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کچھ نیگیٹو خیالات تھے بھی تو وہ اس کتاب سے میرے کافی حد تک کلیئر ہو گئے۔ اسی آفس میں ایک اور مسلمان لڑکی بھی تھی اور میں نے اس سے بھی معلومات لینا شروع کی۔ اس سے میں نے جاننا شروع کیا کہ اسلام کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خواتین جو ہے وہ خواتین سے بات کرنے میں ہی کنوینئنٹ رہتی ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس سے جانا، اور اس سلسلے میں اس نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی۔ پھر جب اسلام کو پڑھتے ہوئے تقریباً 14-15 مہینے ہو گئے تھے تو پہلا رمضان آیا اور میں نے روزے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی اس کولیگ لڑکی سے پوچھا کہ روزے کیسے رکھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں نے روزے رکھنے شروع کیے۔ میرے خیال میں شاید 10 ہی روزے رکھے ہوں گے کہ میں اس بات پر 100% قائل ہو چکی تھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے یکدم نہیں لینا چاہتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوچ ضرور آئی کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، مگر میں نے اسی وقت اپنی سوچ پر عمل نہیں کیا۔ خیر، وہ رمضان چلتا رہا۔ رمضان میں خاص بات یہ بھی تھی کہ ہم ہر ویکینڈ پہ مسجد جاتے تھے۔ وہاں مسجد میں ایک لیکچر ہوتا تھا، میں اپنی سہیلی کے ساتھ مسجد جاتی اور مسجد میں ہم وہ لیکچر اٹینڈ کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم نے پورا رمضان گزارا۔ پھر عید آئی تو اس لڑکی نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا، اس نے کہا کہ تم میرے گھر پہ آؤ اور یہاں سے ہم اکٹھے عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلیں گے، اور عید کا دن تم میرے ساتھ گزارو، اگر تم چلنا چاہتی ہو تو میرے گھر آ جاؤ۔ خیر، تو میں پھر عید کی صبح اس کے گھر گئی، وہاں سے ہم عید کی نماز کے لیے مسجد گئے، میں نے اس کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کافی حد تک اسلام پر عمل کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں روزے رکھ رہی تھی، اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے دل سے 100% تیار تھی، مگر میں اپنی فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو یہ پوری تفصیل بتائی کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں اسلام کو کافی عرصے سے اسٹڈی کر رہی ہوں، اور اس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا ہے۔ تو میرے والد صاحب کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی ہے، اگر تم اس کو اسلام کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تو تم کو جو بہتر لگتا ہے تم وہ کرو، جیسا کرنا چاہو کرو۔ تو ان کے اس جواب نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ میں نے فائنلی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر میرے والد نے اس بات کو قبول کر لیا ہے تو باقی فیملی ممبرز بھی آہستہ آہستہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو اس رمضان کے بعد جون میں، اسی سال جون میں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھا۔ میں نے اسی سہیلی کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہوں۔
تو اس کا ایک دم آگے سے ریئیکشن تھا کہ کیا واقعی؟ میں نے کہا ہاں، واقعی میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرح میں نے جون کی 2 تاریخ کو باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں جب کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے مسجد گئی تو اس دن ایک اور لڑکی بھی وہاں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور ہم دونوں نے اکٹھے ہی کلمہ شہادت پڑھا۔ وہاں میری اس لڑکی سے سلام دعا ہوئی۔ ہم نے بعد میں بھی رابطے میں رہنے کے لیے فون نمبرز کا تبادلہ کیا اور آج الحمدللہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہم ہر جمعے کو مسجد جاتے ہیں۔ مسجد میں نیو مسلمز کے لیے ایک کلاس ہوتی ہے جس میں انہیں اسلام کی تعلیمات سکھائی جاتی ہیں کہ اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے۔ مجھے تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں اسلام کو قبول کیے ہوئے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے۔ حجاب میں نے پہلے دن سے ہی لینا شروع کر دیا تھا۔ نماز میں اسلام قبول کرنے سے پہلے سے پڑھ رہی تھی، روزے رکھ رہی تھی، اور یہ کہ میں اسلام پر عمل کرنا سیکھ رہی ہوں، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے کہ میں صحیح اسلام پر عمل کرنے والی بنوں۔ آمین۔ السلام علیکم۔ ہاں جی ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔